हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी मैं हफ्ते ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ तो उस तो पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ अरी तो कर दे तो मंगवा दे। मैं कहता अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके तो मंगवा लेना। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਥੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੇ, ਸਵੇਰ ਤਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਲਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो हैं एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 10 परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई की आके, मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हाँ। मैं क्या अगर अबू दी अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो। मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने क्या रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन ग्राम, आज आपने थंबनेल में स्टोरी देख ली होगी और उसके बाद एक ऑडियो क्लिप भी मुलाज़ा फरमाया होगा। यकीनन आपके ज़हन में मेरी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठे होंगे कि ये ऑडियो क्लिप जाली है, ये नहीं है, या इसके पीछे मरेकात क्या है। तो कुछ डिटेल आपके सामने तो आज एक अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दी है। तो मैं कुछ आपके सामने अपने तय ये चीज़ें रख देता हूँ कि कुछ इस तरह हुआ है कि एक लेटर की बात हो रही है, ये भी आपने मुलाज़ा फरमाया। वो लेटर मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, आप देखिए ये लेटर है। और इस लेटर में ये कहा गया है कि जी एतराज़ लगा है, मलिक रियाज साहब एक जो बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं और कंस्ट्रक्शन का उनका काम है, और वो एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे पेशावर में। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है और उस एडवर्टाइजमेंट को बेस करके पीडीए ने, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एतराज़ लगा दिया 6/12/2019 को। इसके ऊपर डेट मेंशन आप देख सकते हैं जूम करके। तो इसके अंदर ये ज़िक्र है कि जी आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है वो पूरी करनी चाहिए थी, एनओसी लेना चाहिए था वगैरह वगैरह, वो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए फिर एक हर्डल खड़ा हो गया। आपने देखा कि जब ये मामला हुआ तो सुना होगा आपने कि वहाँ पर जो इनका ऑफिस था उस ऑफिस को ताला लगा दिया गया था। और फिर इस मामले को मलिक रियाज साहब ने सेटल डाउन इस तरीके से किया कि उन्होंने अपनी बेटी के थ्रू ये सारा मामला तय करवाया, जैसा कि ऑडियो में साफ क्लियर है। उन्होंने रब्ता किया जनाब सादक और अमीन इमरान खान साहब की फ्रंट मैन फरा गोगी से थ्रू इनकी पीरनी, क्योंकि डिमांड तो बेसिकली उनकी थी कि भाई एक डायमंड रिंग की ज़रूरत है तो फिर मामला हल हो जाएगा। तो आपने देखा कि 3 कैरेट डायमंड रिंग की बात हुई जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 5 रिंग डायमंड 5 कैरेट डायमंड रिंग की बात हुई जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये एक सारा मामला है, ये सारी ऑडियो क्लिप वो है। अच्छा, ये तो यहाँ तक आपने ऑडियो में भी देख लिया, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे भी देख लिया। और इसकी जहाँ तक बात है अथेंटिसिटी की,
تو وہ فورنزک اس کا اگر ہو جائے تو بھی کلیئر ہو سکتی ہے، اور نہیں ہے تو بھی آپ کے سامنے ہمارا یہ مدعا یا مقصد ہرگز نہیں ہے، نہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے۔ اصل بات ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو میرا مقصد ہے، جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ ماضی کے جھروکوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے کی بات ہے، جناب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی ایک بینچ نے، جس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان، دین چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے، اور غالباً اب کے جو ججز باقی بچ گئے ہیں، باقی تو ریٹائر ہو گئے، ان میں اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی شامل ہیں۔ تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ تھوڑا سا ماضی میں جھانکیں تو آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ اچھا، پھر اس سرٹیفکیٹ کو عمران خان صاحب نے بڑے احسن طریقے سے کیش کیا۔ اپوزیشن کے لیے درد سر بن گیا یہ سرٹیفکیٹ کہ ہمارا لیڈر تو صادق اور امین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کے اوپر معذرت کے ساتھ ہمارے کچھ تھنک ٹینکس بھی سلائٹ ہوئے، اور انہوں نے بھی آشیرواد میں انہیں لیا۔ جو باقی معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بعد ازاں جب انہیں یہ کنفرم ہو گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تو کچھ اور بھی ہے، تو پھر راہ بدل لی گئی۔ تو سامنے محترم، بات کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو صادق و امین کہتا ہے، اس کی اہلیہ، اب وہ خاتون اول نہیں ہے، اس کی اہلیہ کے لیے یہ ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ وہ شخص پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کی اہلیہ خاتون اول ہے، تو سامنے محترم کیا اس کی چھان بین نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈ آپ دیکھیں جناب عمران خان صاحب کا ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کے لیے جس کا چرچا جگہ جگہ ہے، فراگوگی فرنٹ مین آف مسٹر عمران خان، آج قسط بقسط چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے کا ایک سکینڈل، آج یہ ایک اور سکینڈل کھڑا ہوا۔ تو سامنے محترم یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جسٹس، وہ عدلیہ کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرغوب ہو جاتے ہیں، کیوں مرغوب ہوتے ہیں وہ؟ کیا ان کے سامنے کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن کر مرغوب ہوتے ہیں؟ آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں پبلک پلیس پہ، اور ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب حفظ مات قدم کے تحت عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دے دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ 25 مئی کا جو عمران خان صاحب نے کال دی، آپ خود دیکھیں کہ 3 رکنی بینچ نے، جنہیں کسی نے رجوع نہیں کیا، انہیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ حکومت وقت نے ان لوگوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں وہ خون خرابے کی بات کر رہے تھے، پریکاشنی طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ مارچ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہ مارچ روکا، اور وہ اپنی اس حکمت عملی میں 4 بجے تک کامیاب رہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے اندر انہیں سیف وے دے دیا گیا، اور کچھ کنڈیشنز بھی رکھ دی گئیں۔ ڈی چوک کے بجائے H9 وینیو دے دیا گیا، اور لانگ مارچ کے بجائے صرف جلسے کی حد تک آ گیا، اور پرامن رہنے کی بات کی گئی، یہ اشورٹی لی گئی،
آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کس قدر وائلیشن اس رات ہوئی. اسلام آباد میدان جنگ بنا رہا، وہاں آگ لگی رہی، پریکٹیکلی آگ لگی، آپ سب نے دیکھا وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا. اور پھر عمران خان صاحب نے جب یہ دیکھا، اور وہ بھی وائلیشن کرتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے، اپنے لوگوں کو بھی کہا. جب اس بات کی نشاندہی اٹارنی جنرل آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنیال صاحب کے سامنے کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید ان کو صحیح اطلاع نہیں ملی ہوگی. یہ ہماری عدالتوں کے سٹینڈرڈ ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں یا ہمارے ان عدالتی بڑوں کو کہ اللہ کے بعد اس دھرتی پر پاکستان میں اگر نظام عدل کا کوئی ضامن ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے. لیکن یہ فرعون لوگ سچ سے کس قدر آنکھیں موڑتے ہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اصل مجرم کو یہ ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں. اس کے بعد کی کارروائی آپ دیکھیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے. عمران خان جلسہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن وہ بیان دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈر سے یہ جلسہ ختم کیا کہ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ موجود تھا. یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. آپ خود یہ سوچئے کہ وہ مسلح لوگ کیوں آئے تھے. پھر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ وہ یہ برملا اعلان کرتا ہے کہ اس بار تو میں نے کچھ نہیں کیا اتنا، اگلی بار میں فورس استعمال کروں گا. کس کے خلاف؟ دارالحکومت کے خلاف، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف. کیا یہ گورنمنٹ خود ہی آئی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ آئینی حکومت نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے کر اس حکومت کو ریلیف نہیں دی؟ یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں. اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو آپ خود سمجھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی لیے ہمارا عدالتی نظام فیل ہے. اسی لیے ہم انٹرنیشنل رینکنگ میں 139 ممالک میں سے کوئی 113 پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمارا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً اس کا ذمہ دار چیف جسٹس آف پاکستان، جس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنی ماتحت عدالتوں کو، اپنے ماتحت ججز کو، اپنے سسٹم کو افیکٹو کریں. لیکن وہ خود جب اس طرح کی مثالیں پیش کریں گے تو پھر کس کو انصاف ملے گا؟ کیا انصاف کی توقع ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. تو سامعین محترم، اصل سوال یہ تھا، اصل مقصد یہ تھا. آج جب یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ کیا عمران خان صاحب پبلک ہولڈر نہیں تھے؟ جو سب کچھ کیا ہے، اس آڈیو کے اندر باقاعدہ یہ ذکر ہے کہ عمران خان صاحب سے بات ہو گئی ہے اور وہ لیٹر ایشو کر دیں گے. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہی لمحہ فکریہ ہے، یہی آج کا پیغام ہے، یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب کو اپنے تئیں حق بات اور سچ بات کہنی چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے. لوگ بہت لمبا ہو جائے گا. میرا ارادہ تھا بہت شارٹ کرنے کا، لیکن ضمناً کچھ باتیں کرنا پڑ گئی ہیں. یقیناً کچھ لوگوں کی یہ سما خراشی ہے سخت قسم کی، لیکن حق بہرحال حق ہے، سچ بہرحال سچ ہے. تو سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی تمام یوتھی بھائیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ بھی سب سے پہلے ملک پاکستان کے باسی ہیں، بھائی ہیں ہمارے. انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے.
کہ کل انہیں بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ شکوے تو وہ بہت جلد کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب چینل ضرور کیجیے گا تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی بیل آئیکن پریس کر لیا کریں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، تاکہ رابطہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔